अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आगे चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बुंदाहारा की ख्वाबगाह से मुल्हका कमरा नीम रोशन था। दीवार पे जानवरों की खालें नुमाइश के तौर पे आरास्ता थीं। एक मशल का टिमटिमाता शोला मध्यम रोशनी बिखेर रहा था। कमरे के वस्त में मेज़ रखी थी जिस पे एक नक्शा फैला था। मेज़ पे झुके खड़े राजा के दाएं बाएं वो दोनों मौजूद थे। आरिफ नक्शे पे मुख्तलिफ जगहों पे निशानात लगा रहा था और फाते सरगोशी में मुराद को सूरत हाल से आगाह कर रहा था। मेरी इत्तला के मुताबिक कल सुबह सनबा मुँह अंधेरे इस किले की तरफ जाएगा। हमारे आदमी और ख़ुद हम भी उसकी ताक में होंगे। हम इसको वहीं जा लेंगे, और अगर उसने हमें चकमा दे दिया और हम उसका ताक़ुब न कर सके। आरिफ ने सर उठा के एकदम सवाल किया। मुराद ने इस सवाल पे खामोशी से फाते का चेहरा देखा। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। राजा, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। शहर के एक तरफ समंदर है, बाकी तीनों अतराफ की नाकाबंदी करवा दी है मैंने। सनबाव शुमाल की सिमत ही जाएगा, लेकिन मैंने एहतियातन दूसरी दो अतराफ में भी ताक़ुबकार बिठा दिए हैं। हमारी टोलियां जगह जगह सनबाव के लिए गात लगा के बैठी हैं। हम उसे नहीं खोएंगे। इसका ताक़ुब कल सुबह हमें लाजमी इस किले तक ले जाएगा। इसके जवाब पे मुराद ने मुतमईन से अंदाज में हंकारा भरा तो आरिफ ने पहलू बदला। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि वो शे क्या है जिसे सनबाव ने वहाँ छुपा रखा है। मुशल के फड़फड़ाते शोले की रोशनी फाते के चेहरे को नीम रोशन किए हुए थी। उसके तासुरात में कोई तब्दीली न आई। उसी इत्मीनान से गोया हुआ, वो शे वहीं जाके आप देख लेंगे। ऐसी हसास मालूमात अभी से देना दानिशमंदी नहीं है। दीवारों के भी कान होते हैं। एक कटीली नज़र आरिफ पे डाली तो वो चुप रह गया। खुदा करे ऐसा ही हो वान फाते। हम चीनी सफ़ीर पे हमला करने जा रहे हैं। अगर हम अपने मकसद में कामयाब न हुए तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। मुराद राजा तंबीह करते हुए कह रहा था। फाते ने सर को खम दिया। आप फिक्र न करें, मेरा इल्म धोखा नहीं देगा। वो पुरएतमाद था। मुराद राजा वहाँ से निकला तो उसका रुख सल्तनत महल की जानिब था। उसे सुल्तान से चंद हुक्मनामों पे मोहरे इजाज़त सब्त करवानी थी। वो अपने सिपाहियों की मयत में महल पहुंचा तो मालूम हुआ कि सुल्तान चंद गैर मुल्की सफ़ीरों के साथ मुलाकात कर रहा है। उसे फारिग होने में चंद घड़ियां लगनी थीं। मुराद राजा दरबार के बाहर बागीचे के घास पे टहलने लगा। बाजू पीछे बांधे वो दाएं बाएं चक्कर काटते हुए कल के मौरके के बारे में सोच रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि बागीचे में इसके अलावा कोई और भी है, वो जो इतनी खामोशी से एक संगी बेंच पे बैठा था, खुद में सिमटा सिमटा सा कि उसके होने या न होने का एहसास तक नहीं होता था। क्या हाल है तुम्हारा? बड़े दिन बाद देखा है तुम्हें। मुराद बेंच के करीब आया और एडम को देखते हुए सिरसिरी सा पूछा। वो जो चादर ओढ़े वहाँ गठरी सूरत बैठा धूप सेंक रहा था, बस खामोश आंखें उठा के उसे देखा। इन आँखों में बैक वक्त इतने गिले और शिकायतें थीं कि लब हिलाने की ज़रूरत ही न थी। राजा ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हें अभी तक गलत फहमी है कि तुम्हारी हालत का ज़िम्मेदार मैं हूँ। वो उसके साथ बेंच के दूसरे किनारे पे आ बैठा तो एडम नागवारी से मज़ीद सिमटा। मुराद राजा ने टांग पे टांग जमाई और सामने फैली सरमा की धूप को देखने लगा जो एकदम बादल छटने से निकल आई थी। हालांकि अपनी हालत के जिम्मेदार तुम खुद ही हो। तुमने बुंदाहारा मुराद राजा को सही से परखा ही नहीं। वो वाकई अफसोस से एडम को देख के कहने लगा। तुमने मुझसे और किस चीज़ की तवक्को की थी कि तुम मुझसे दवा मांगने आओगे और मैं सोने के तश्त में उसे रख के तुम्हारे हवाले कर दूंगा। यानी आपसे इंसानी हमदर्दी की तवक्को करना मेरा कसूर है। सब तुम्हारा कसूर है आदम, सब कुछ। राजा ने बेनियाजी से शाने उचकाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। दवा मिल जाएगी तो हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। आपकी दुनिया में रहने का शौक़ नहीं है हमें। तुम अपनी बात करो। दोनों से मुराद में और वान फाते हैं। शहजादी ताशा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कहा ना तुम अपनी बात करो सिर्फ, क्योंकि वो दोनों मेरी इस दुनिया में खुश हैं। राजा अपनी हल्की दाढ़ी खुजाते हुए सामने उफक को देखते हुए कह रहा था। एडम ने चूक के उसे देखा, फिर उसके माथे पे बल पड़े। ओह, वान फाते ने आपको सुल्तान बनने की उम्मीद दिलाई तो आप उनको भी इसी दुनिया में रखने पर राज़ी हो गए। मुराद ने चेहरा उसकी तरफ झुकाया और सरगोशी में बोला। मेरी बेटी ने उससे शादी की है आदम।
اگر اس کی بات درست ثابت ہو جائے اور مرسل شاہ کا تخت الٹ جائے تو مجھے اپنی بیٹی کے اس رشتے پہ کیوں اعتراض ہوگا؟ مجھے کسی سلطان کا خوف نہیں ہوگا اور وہ ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے۔ آپ یہ اپنی بیٹی کے لیے نہیں کر رہے، آپ کو وان فاتح کی صلاحیتیں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے چاہیے ہیں۔ مراد نے آنکھوں میں چمک لیے ایڈم کو محظوظ انداز میں دیکھا۔ ہاں، ایسا ہی ہے، اور میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے۔ مجھے وہ آدمی پسند ہے اور میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہوں گا۔ ایڈم کا چہرہ غصے سے دہکنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس آدمی کو کیا کہے جو اپنی انگلیوں کے اشارے پہ سب کی زندگیاں چلانا چاہ رہا تھا۔ مراد راجہ، قدرے ضبط سے وہ ٹھہر ٹھہر کے بولنے لگا، آپ نے اگر وان فاتح کو اسی دنیا میں رکھنا تھا تو مجھے یہاں سے جلد از جلد بھیجنے کے لیے گائل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری جان اتنی فالتو تھی کیا؟ اوہ، تم مختلف ہو، راجہ نے فوراً سے کہا۔ کیا تمہیں ابھی تک معلوم نہیں ہوا؟ میری بیٹی ایک شہزادی ہے۔ وان فاتح کے ساتھ رہنے کے لیے بھی اسے شہزادی بن کے رہنا پڑے گا، کیونکہ وہ اپنے علاقے کا بندہارا بننے والا تھا۔ وہ خاص تھا، وہ اس کے ساتھ رہے گی تو ہمیشہ خاص رہنا چاہے گی، ملکہ بننا چاہے گی، یہی میں چاہتا ہوں۔ اور میں؟ ایڈم نے الجھ کے اسے دیکھا۔ تم؟ راجہ مبہم سا مسکرایا۔ تم عام ہو، آدم بن محمد، ایک بالکل عام انسان۔ تمہاری وجہ سے اس کو ہمیشہ عام لوگوں سے نسبت رہے گی۔ تم ساتھ رہو گے تو اسے لگے گا کہ عام لوگوں کی کہانیوں کے بھی خوشگوار انجام ہو سکتے ہیں۔ تم اس کا عام لوگوں کے جیت جانے پہ یقین ہو۔ ایک زمانے میں میری بیٹی تمہاری دنیا میں ایک مجرم کی طرح زندگی گزارتی تھی۔ جب اس نے مجھے کہا کہ وہ بدل گئی تھی تو میں جان گیا تھا کہ وہ کیسے بدلی تھی۔ انہیں وان فاتح کی باتوں نے بدلا تھا۔ نہیں، وہ تمہاری وجہ سے بدلی تھی، کیونکہ تم نے اسے یہ یقین دلایا تھا کہ عام لوگوں کی اچھائی ان کے لیے اچھے انعام لے کر آتی ہے۔ اس لیے میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ تمہارے ساتھ رہے یا تمہاری کہانی کا اچھا انجام ہو۔ کندھے اچکا کے مراد راجہ اٹھا تو ایڈم نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اس کے عقب سے دھوپ آ رہی تھی اور ایڈم کی آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ اسی لیے آپ چاہتے تھے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ میری وجہ سے وہ کبھی نہ کبھی اپنے اصل کی طرف لوٹ آئیں گی۔ کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ کوئی شہزادی نہیں ہے، وہ آپ کی دنیا کی فرد ہے ہی نہیں، وہ ہماری دنیا کی چیتالیاں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا قصہ جلد ختم ہو۔ واپسی کا مجھے نہیں معلوم، کیونکہ مراد اس کی طرف جھکا اور پھر سے سرگوشی کی۔ میرے پاس اب وقت کی چابی نہیں ہے۔ اس کے الفاظ نے ایڈم کو پتھر کا بنا دیا۔ جس چابی سے تم لوگ واپس آئے ہو وہ تمہارے شکار باز نے بنائی تھی، اور اس کا جادو مختلف ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تم اس سے واپس جا بھی سکو گے یا نہیں، لیکن جس دن تم تندرست ہو گئے میں تمہیں ملاقہ میں مزید ایک دن نہیں ٹھہرنے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے تمہیں چین کے کسی جزیرے پہ ہی کیوں نہ بھجوانا پڑے۔ اس کے سرد انداز میں دھمکی بھی تھی اور رعونت بھی۔ وہ اپنی کہہ کے سیدھا ہوا، کمر پہ ہاتھ باندھے وہ اور آگے بڑھ گیا، مگر ایڈم کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا گیا۔ وہ بالکل گمسم سا وہاں بیٹھا رہ گیا۔ ملاقہ شہر سے دور اونچی نیچی پہاڑیوں کے سلسلے بنے تھے۔ وہاں ایک الگ تھلگ ویران سا قلعہ تھا جو اس صبح نیم اندھیرے میں خاموشی سے کھڑا اپنے آہنی گیٹ پہ گھوڑا روکتے سن بھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ سن بھاؤ اکیلا آیا تھا، کسی بھی محافظ یا غلام کے بغیر، کیونکہ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ فربہ چینی سفیر اب ماتھے سے نادیدہ پسینہ پونچھتے ہوئے تھکا تھکا سا گھوڑے سے اترا اور سر اٹھا کے قلعے کو دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ وہ کوئی عظیم الشان سا قلعہ نہ تھا، بلکہ کافی چھوٹا تھا اور بالکل سنسان۔ اس کی پتھریلی دیواروں پہ نمی کے باعث جگہ جگہ سبز کائی جمی تھی۔ سن بھاؤ نے چند گہرے گہرے سانس اندر کو کھینچے، گویا تنفس ہموار کیا کہ لمبی مسافت طے کر کے آیا تھا۔ پہرے داروں اور دشمنوں دونوں کو چکمہ دے کر نکلنا آسان بات نہ تھی، لیکن جیسے ہی وہ قلعے کی طرف بڑھا ایک دم ہر طرف سے اس کے اوپر آفتاب ٹوٹ پڑی۔ اس کا گھوڑا مضطرب سا ہو کے ہنہنایا۔ گھوڑے کو شاید اندازہ ہو گیا تھا، مگر وانگلی ہکا بکا رہ گیا تھا۔ لگام اس کے ہاتھ میں پتھر کی ہو گئی تھی اور وہ منہ کھولے اپنے چاروں طرف گھیرا تنگ کرتے سپاہیوں کو دیکھ رہا تھا جو جانے کہاں سے نکل آئے تھے۔ اس ششدر لمحے میں وانگلی نے گردن دھیرے دھیرے چاروں اطراف میں گھمائی۔ یہ بندہارا کے سپاہی تھے اور اس کے گرد دائرے کی صورت تلواریں تانے کھڑے تھے۔ مراد راجہ ان کی سربراہی کر رہا تھا اور ساتھ میں
تبھی وانگلی نے اسے دیکھا اور اسے دیکھتے ہی اس کے کندھے مزید ڈھیلے ہو گئے۔ سیاہ قبا والا سنجیدہ صورت آدمی اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتا عین وانگلی کے سامنے لے آیا تھا۔ وانگلی گمسم سا زمین پہ کھڑا تھا، لگام ہنوز ہاتھ میں تھی۔ سن باؤ وانگلی، وان فاتح نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اسے مخاطب کیا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے انتظار کیا کہ وانگلی کچھ کہے گا، اپنے دفاع میں کوئی دلیل دے گا۔ یہاں آنا جرم تو نہیں ہے، وہ تو پاس سے گزر رہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر وانگلی اتنا ششدر تھا کہ کچھ بول ہی نہیں سکا۔ اس نے لگام چھوڑ دی اور ٹکر ٹکر فاتح کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس سے کیا پوچھتے ہو؟ مراد نے تحقیر سے اسے دیکھا اور سپاہیوں کو اشارہ کیا، اندر جاؤ اور اس قلعے کی تلاشی لو۔ وان فاتح نے نظریں اٹھا کے سپاہیوں کو دیکھا اور راجا کی بات جاری رکھی، مجھے اندر موجود ہر شے کا حساب چاہیے، آخر سلطان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وانگلی نے یہاں کیا چھپا کے رکھا ہے۔ وانگلی اسی طرح چپ کھڑا رہا، پھر اس نے سر نواڑ دیا اور لب کاٹنے لگا۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ سپاہی تھوڑی دیر میں ہی لوٹ آئے، اندر تو کچھ نہیں ہے۔ فاتح نے چونک کے سپاہی کو دیکھا اور پھر وانگلی کو، جس نے تیزی سے سر اٹھایا تھا، وہ جیسے چونکا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ اس نے کہا کچھ نہیں، بس چپ چاپ فاتح اور سپاہی کو دیکھنے لگا۔ اندر موجود تمام چیزوں کو باہر لے آؤ، اور راجا اندر کچھ بھی نہیں ہے، سارا قلعہ خالی ہے۔ عارف نے سرگوشی کی، ماحول عجیب سا ہو گیا تھا۔ راجا نے گھور کے فاتح کو دیکھا اور وہ بار بار وانگلی کے چہرے کو دیکھتا تھا، جس کی رنگت بحال ہو رہی تھی، جیسے اس کی جان میں جان آ رہی ہو۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور فاتح کو لگا وہ زیر لب مسکرایا بھی ہے۔ کچھ تھا جو غلط تھا، میں دیکھتا ہوں۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے تیزی سے قلعے کے اندر داخل ہوا۔ بلند آواز میں سپاہیوں کو غصے سے حکم دیا کہ وہ ہر شے الٹا پلٹا دیں، مگر وہاں تھا کیا جس کی تلاشی لی جاتی؟ سب سامنے تھا۔ سورج نکل رہا تھا اور ہر پل وہ قلعہ مزید عیاں ہو رہا تھا۔ وہ خالی تھا، کسی بھی شے سے خالی۔ سوائے لکڑی جلانے کے انتظام کے علاوہ وہاں کچھ نہ تھا۔ سپاہیوں نے زمین کے کونے تک چھان مارے کہ شاید تازہ تازہ کچھ دبایا گیا ہو، مگر وہاں کچھ بھی مشکوک نہ تھا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ وانگلی کی حالت بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ بس کر دو وان فاتح، راجا اس کے پیچھے اندر آیا اور ڈپٹ کے بولا، مجھے صحن کی کھدائی کروانے دیں، کیا معلوم اس نے یہاں کچھ دبا رکھا ہو یا دیواروں میں کچھ چن رکھا ہو۔ ہم اس سے زیادہ چینی سفیر کو نہیں روک کے رکھ سکتے، مگر راجا تم اس وقت صرف یہ سوچو کہ جب یہ چینی چمگادڑ اپنی ملکہ کو شکایت لگائے گا تو میں سلطان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ وہ غرا کے بولا اور پھر غصے سے سپاہیوں کو واپس بلانے لگا۔ مہم ناکام ہو چکی تھی۔ فاتح بالکل خاموش ہو گیا، وہ خود بھی جیسے شل ہو گیا تھا۔ اس نے چپ چاپ گھوڑا سپاہیوں کی میت میں واپس موڑ لیا۔ وانگلی کی آنکھیں، ان کی چمک، وہ سب کچھ بتاتی تھی کہ قلعے میں کچھ ایسا تھا جو وہ مس کر گئے تھے۔ جس وقت انہوں نے وانگلی کو موقع پہ پکڑا تھا، تب خود وانگلی کو بھی یقین ہو چلا تھا کہ وہ پکڑا گیا ہے۔ وہ بار بار قلعے کو دیکھتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ جو اس نے چھپا رکھا ہے وہ لوگ اسے برآمد کر لیں گے، مگر وہ نہیں کر سکے تھے۔ وہ شے ان کو نظر نہیں آئی تھی، اور نظر کے اس دھوکے نے سارا منظر بدل دیا تھا، اور شاید ساری تاریخ بھی۔ اور یہ سوچ کے فاتح کا دل دھک سے رہ گیا۔ وانگلی کی سانسیں بحال ہو چکی تھیں۔ وہ اب بارو بواز میں مراد سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس بے عزتی کا حساب لے گا، اور مراد ناگواری سے اس کو جواب دے رہا تھا، مگر وان فاتح ان کی گفتگو نہیں سن رہا تھا۔ اس کا دماغ ایک جگہ اٹک گیا تھا۔ کتاب میں لکھا تھا کہ انہیں وانگلی کا راز مل گیا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ یعنی کہ کتاب، اس نے ایک دم لگام کو جھٹکا دیا۔ راجا نے اسے آواز دی، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے جلد از جلد واپس ملاقہ پہنچنا تھا۔ اس وقت راجا کی بات سننے سے زیادہ ضروری کچھ اور تھا۔ وہ آج بھی باغ میں کھڑی کینوس پہ رنگ بھر رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کے پورے نیلے اور جامنی رنگ سے لتھڑے تھے، اور وہ گردن ٹیڑھی کیے پینٹنگ بنانے میں محو تھی۔ تالیہ، تالیہ! وہ بھاگتے ہوئے اس کے قریب آیا تو تالیہ نے سر اٹھایا۔ وہ اسے دیکھ کے چہرے پہ مسکراہٹ در آئی۔ آپ اتنی صبح؟ وہ کتاب، وہ اتھل پتھل سانسوں کے درمیان کہتا اس کے سامنے آ رکا، وہ کتاب سچ نہیں ہے کیا؟ اس نے اچنبھے سے فاتح کو دیکھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا، یوں لگتا تھا میلوں کی مسافت طے کر کے آیا ہو۔ بنگارائے ملایو، اس کا 13واں باب سچ نہیں تھا۔ وانگلی کا راز ہمیں نہیں مل سکا۔ کیا مطلب؟ آپ کو معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نے کیا چھپایا تھا اس قلعے میں؟ نہیں تالیہ، جیسا کتاب میں لکھا تھا ویسا نہیں ہوا۔ وہ گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے جھکا اور گہرے سانس لینے لگا۔ تالیہ کو افسوس ہوا، مگر خیر، آپ فکر نہ کریں، آپ وانگلی کے خلاف کچھ اور ڈھونڈ لیں گے، اور
تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ اس نے سر اٹھا کے بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا۔ کتاب ہم سے جھوٹ بول رہی ہے، زور سے دہرایا تو وہ رک کے اسے دیکھنے لگی۔ تالیہ، تالیہ، تمہاری شرطیں، تم نے سلطان کو مارنے کی شرط رکھی تھی، اس نے یاد دلایا تو تالیہ نے گہری سانس لی۔ مگر میری شرط سے سلطان کو کچھ نہیں ہوا تھا، یہ تو ہم نے کتاب میں پڑھا تھا نا۔ تمہیں کیسے پتا یہ سچ ہے؟ مجھے کتاب میں لکھی باتوں پہ بھروسہ نہیں رہا۔ وہ اتنا پاگل نہیں ہے کہ اپنی جان لے لے۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ویسے بھی جب اس نے ایسا کرنے کی کوشش کی تھی تو میں اس کے پاس گئی تھی اور اس کو روک دیا تھا۔ کیسے روکا تھا؟ ظاہر زبان سے یہ کہ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اس کے پاس کیسے گئی تھی؟ تم نے تو راستے منہدم کروا دیے تھے۔ ہاں، مگر ہم نے جنگل سے ایک راستہ رکھا ہوا ہے نا جس سے گزر کے روز باپا محل جاتے ہیں۔ مگر کتاب کے مطابق، اس نے رک کے یاد کیا، میں جادوئی طریقے سے سلطان کے کمرے میں نمودار ہوئی تھی اور میں نے اسے خودکشی سے روک دیا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میری مانگیں سلطان کو۔ تالیہ، وہ اس کے عین سامنے آ رکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہیں کوئی ایسا جادو آتا ہے جس سے تم غائب ہو کے اس کے کمرے میں پہنچ جاؤ؟ اور تالیہ مراد کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، اس کے لب کھل گئے، وہ پلک تک نہ جھپک سکی۔ رنگ کی بوتل ہاتھ سے گری اور سبز گھاس کو داغدار کر گئی۔ جامنی رنگ کے چھینٹے اس کے دامن پہ بھی گرے، مگر اسے پرواہ نہ تھی، اسے تو کوئی جادو نہیں آتا تھا۔ پھر کیا کتاب واقعی سچ نہیں تھی؟ یا اللہ! وہ رنگ میں لتھڑے ہاتھوں سے پہلوؤں سے لباس اٹھائے تیزی سے سامنے کی طرف بھاگی تھی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ وہ سلطنت محل کے سامنے اپنی بگھی سے اتری اور سیاہ کانچ کی جوتیوں سے قریباً بھاگتی ہوئی محل کی سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ دن کے 12 بجنے کا وقت قریب تھا اور کتاب کا جادو ختم ہونے والا تھا۔ کانچ کے سیاہ جوتوں کا بوجھ اسے چلنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے دونوں جوتے محل کی سیڑھیوں پہ گرا دیے اور ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ پھر بدحواسی سے پہرے داروں کو پکارا، آقا کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ فاتح کو انہوں نے وہیں روک لیا، البتہ اسے جانے دیا۔ آقا آپ ہی کے منتظر تھے، ابھی آپ کو بلانے بھیجا تھا قاصد کو۔ وہ لباس پہلوؤں سے اٹھائے تیزی سے اندر کو بھاگی۔ سفید لباس جگہ جگہ سے داغدار ہو چکا تھا۔ سلطان کی خوابگاہ کے دروازے 2 پہرے داروں نے خاموشی سے کھول دیے۔ چوکھٹ پہ تالیہ کے قدم منجمد ہو گئے۔ اندر سے اگربتی کی خوشبو آ رہی تھی، شاید کافور کی مہک بھی اس میں شامل تھی اور شاید خون کی بھی۔ اس کی انگلیوں نے لباس چھوڑ دیا، وہ پہلوؤں میں برابر ہوتا اس کے پیروں سے ٹکرانے لگا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے آئی اور پھر برف ہو گئی۔ سامنے مرسل شاہ اس کی طرف پشت کیے بیٹھا تھا، اس نے اپنی پگڑی نہیں پہن رکھی تھی، وہ سر جھکائے بیٹھا دوسری طرف کسی پہ جھکا تھا، کوئی اس کے سامنے لیٹا تھا۔ آہٹ پہ اس نے گردن موڑی، تالیہ کو دیکھا اور مسکرایا۔ آپ کی آخری مانگ پوری ہوئی آج شہزادی تاشا۔ اس نے اشارہ کیا، وہاں تعینات 4 محافظوں میں سے ایک کسی کام میں مصروف نظر آتا تھا۔ سلطان کے اشارے پہ سیدھا ہوا اور ایک پیالہ لیے تالیہ کے عین سامنے آ رکا، پھر اسے قریبی میز پہ ادب سے رکھا۔ اس میں تازہ خون بھرا تھا، سرخ گاڑھا خون۔ وہ اگلا سانس نہیں لے سکی۔ آپ کی مانگ مجھے بہت پسند آئی تھی شہزادی، مرسل نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے بات شروع کی۔ مجھے آپ کو ایسا خون دینا تھا جس میں میرے اور میرے ماں باپ کے خون کی آمیزش ہو۔ اس مانگ نے مجھے وہ کرنے کا حوصلہ دیا جو میں ٹالے ہوئے تھا۔ مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے کبھی ایسا کیا تو میرے اوپر مقدمہ چلے گا، لیکن اب نہیں، کیونکہ قانوناً یہ جائز تھا۔ یہ رہا آپ کا خون۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا۔ اب مرسل شاہ کے عقب کا منظر واضح ہوا۔ وہاں رکھے ایک ٹھنڈے تختے پہ لیٹے وجود کا چہرہ نظر آیا۔ یہ میرے بھائی کا خون ہے جس میں ہم سب کے خون کی آمیزش ہے۔ تختے پہ لیٹا وجود ایک بچے کا تھا، بمشکل 9-10 سال کے بچے کا۔ اس کا چہرہ سفید تھا اور آنکھیں بند تھیں، اس کی گردن پہ چھری پھیرنے کے نشانات تھے۔ وہ مر چکا تھا۔ مرسل نے خون میں ڈوبا خنجر پرے رکھا اور چلتا ہوا شہزادی کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ بس سن ہوئی اس بچے کی لاش دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ میرا ایک بھائی بھی ہے؟ مگر نہیں، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ ملکہ نے بہت دفعہ کہا کہ میں اسے مروا دوں، لیکن اس نے دھاڑی کھجاتے ہوئے کہا، مجھے اسے مارنے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ نہیں مل رہی تھی، اس لیے اتنے عرصے سے اسے خفیہ قید میں رکھا ہوا تھا۔ لیکن اب نہیں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے راستے آسان کر دیے۔ اب میں اپنے تخت کا تنہا وارث ہوں۔ پھر اس پیالے کی طرف اشارہ کیا، آپ کا خون شہزادی۔ اشارہ کرتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا تو وہ بدک کے پیچھے ہوئی، اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ شہزادی! وہ ایک دم الٹے قدموں واپس مڑی۔ کون اسے پکار رہا تھا؟ کس کی آواز آ رہی تھی؟ تالیہ نہیں سن رہی تھی۔
وہ بدحواس سی سفید چہرہ لیے راہداریوں میں بھاگتی جا رہی تھی۔ دن کے 12 بج گئے تھے۔ اس کی شاہی سواری ایک کدو سے زیادہ کچھ نہ تھی اور اس کے گھوڑے چوہے نکلے تھے۔ شہزادیوں والی ساری طاقت ان کا ہو چکی تھی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس بچے کی شکل نظروں کے آگے سخت ہو گئی تھی۔ وہ محل کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اسے بدحواسی سے بھاگ کے باہر آتے دیکھا تو رک گیا۔ وہ ننگے پیر تھی اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ فاتح، فاتح! وہ دوڑتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس کے چہرے پہ شدید خوف رقم تھا۔ کیا ہوا؟ اسے یوں دیکھ کے وہ پریشان ہو گیا تھا۔ مرسل شاہ کا ایک بھائی بھی تھا، اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ وہ بالکل ساکت رہ گیا۔ ہمیں کتاب نے دھوکہ دیا ہے۔ یہ پاگل لوگ ہیں۔ یہ پاگل دنیا ہے۔ وہ بے بسی اور خوف سے روتے ہوئے تیز تیز کہہ رہی تھی۔ انہوں نے ایک بچے کو مار ڈالا ہے، آریانہ جتنے بچے کو۔ میں نے ایک بچے کو مار ڈالا ہے فاتح۔ گرم گرم آنسو اس کے گالوں پہ پھسل رہے تھے۔ میری مانگوں کی وجہ سے ایک بچہ مر گیا۔ مجھے نہیں چاہیے یہ محل۔ میں کوئی شہزادی نہیں ہوں۔ میں تالیہ ہوں۔ میں KL کی تالیہ ہوں۔ وہ بالکل ششدر سا اس کو روتے ہوئے بولتے سن رہا تھا۔ تسلی کے سارے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ میں میڈیا کا سامنا کر لوں گی، عدالت کا سامنا کر لوں گی۔ مجھے جیل جانا پڑا میں چلی جاؤں گی، مگر میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ یہ کریزی لوگ ہیں۔ یہ ہمیں بھی مار دیں گے۔ پلیز تالیہ کو تالیہ کی دنیا میں واپس لے جائیں۔ اس نے بے بسی اور خوف کے عالم میں فاتح کے ہاتھ پہلی دفعہ وہ اپنا غرور اور انا بھلائے اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے بچا لے۔ اس دفعہ وان فاتح کو اسے بچانا ہوگا۔ وہ خود کو بچاتے بچاتے تھک چکی تھی۔ فاتح نے افسوس سے اس کے ہاتھوں کو تھپکا اور بگی کی طرف جانے کا اشارہ کیا، پھر ایک سرد نظر مرسل شاہ کے اونچے محل پہ ڈالی۔ ہم اپنی دنیا میں واپس ضرور جائیں گے تالیہ، اور ان میں سے کوئی بھی ہمیں نہیں روک سکے گا۔ جی تو کہانی کو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔